तमाम तारीफ हर तरह की हमदो सना की रियाई और बड़ाई लायक वजीबा है सिर्फ एक अल्लाह तबारक व तआला वहदहु ला शरीक है। इसने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया और क़यामत तक आने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना कलाम नाज़िल फरमाया। ऐ अल्लाह तू अपने बंदे और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके असहाब पर, आपके मुत्तबईन पर और जो लोग क़यामत तक आएंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करेंगे उन सब पर बेशुमार दुरूद व सलाम नाज़िल फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, 1443 हिजरी का ये आखिरी महीना, इसकी आज 22 तारीख है। ये महीना भी अपने इख्तिताम पर पहुंचने वाला है और चंद दिन के बाद एक नया महीना शुरू होगा और सन हिजरी का एक साल मुकम्मल होने के बाद एक साल नया शुरू हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज के खुतबा जुमा में जो बात करनी है तो हम सब के लिए बहुत अहम है। जब मैं ये कहता हूँ हम सब के लिए तो उसमें सबसे पहला मैं खुद उसमें शामिल हूँ। हम और आप जिस समाज में ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसमें अक्सर इस तरह के हादसात, वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं कि हम बहुत जल्दी मायूस हो जाते हैं, घबरा जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। हमको ये चाहिए कि हम मजबूती के साथ ईमान पर कायम रहें और जो भी कुछ चीज़ें सामने आ रही हों या आ रही हैं उन पर हम सब्र करें और सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की तरफ ही लौ लगाएं, उसी पर भरोसा रखें और उसी पर हमें मुकम्मल और पुख्ता तौर पर यकीन होना चाहिए। आपके सामने मैं कुरान करीम में से चंद वाक़यात इस ताल्लुक़ से पेश कर रहा हूँ। अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको भी सही सूझबूझ के साथ उन वाक़यात को सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे भी और आप सबको भी उन वाक़यात से हमारे ईमान में यकीनन पुख्तगी आएगी, ऐसा मेरा गुमान है और मेरा गुमान अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव की तरफ है, इसलिए मैंने ये बात कही। सबसे पहले हम बात करेंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। आप लोग खूब अच्छी तरीके से इस बात से वाकिफ़ हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बुढ़ापे में जब सवाले औलाद की तमन्ना की थी तो अल्लाह ताला ने उनको एक बेटा अता फरमाया था जिसका नाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। वो वाक़या कुर्बानी का हम इससे पहले बता चुके हैं, सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। आज भी उस वाक़े को दूसरे अंदाज में अल्लाह तबारक तआला ने कुरान करीम में पेश किया। अल्लाह तबारक तआला कहते हैं उस वाक़े में, और आप उसको ध्यान करें कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपनी बीवी हाजरा और अपने बेटे इस्माइल को लेकर वहां पहुंचे जहां आज मक्का आबाद है और दोनों माँ बेटियों को वहां छोड़कर और कुछ ज़रूरत का सामान देकर वापस चल दिए। हाजरा ने पूछा, ए इब्राहिम, तुम हमें यहाँ
اس ریگستان میں جہاں دور دور تک صرف ریت ہی ریت، کوئی چرند پرند، کوئی آدمی کا نام و نشان نہیں، کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب اس کا نہیں دیا۔ پھر کہا آپ کی بیوی نے، کیا آپ کو ایسا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ کیا آپ کو ایسا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اب اس کے بعد جو جواب ہاجرہ نے دیا وہ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا، اور تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت سے اس کا ذکر آتا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، تو جواب ملا ادھر سے کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یعنی کس قدر پختہ جواب تھا، اور کیسا ٹھوس جواب تھا، اور کیسا ٹھوس یقین اور ایمان تھا کہ جب یہ آ گئی بات کہ اللہ کے حکم سے چھوڑ کر جا رہے ہو آپ ہمیں، اللہ نے کہا ایسا کرنے کا، اور جب یہ کہا کہ ہاں، تو کہا کہ پھر تو اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ دکھ رہا ہے ظاہری طور پر کہ دور دور تک صرف ریت ہی ریت، کوئی آدم نہیں، کوئی چرند پرند نہیں، اور مختصر تھا سامان کھانے پینے کا، کب تک چلے گا؟ لیکن اسے کہتے ہیں کہ ایمان پختہ ہو، تو یقین تھا انہیں کہ اگر یہ اللہ کی طرف سے معاملہ ہے، اللہ کا حکم ہے، تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے۔ یہ ہے وہ ایمان جس کو ہم بھی چاہتے ہیں، ہمیں بھی مطلوب ہے۔ یہ ایسا ایمان ہمیں بھی مطلوب ہے۔ ایک واقعہ اور اسی کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کا بھی قرآن کریم میں موجود ہے۔ یہاں پر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ اس واقعے کو بتانے سے پہلے میں نے بہت دفعہ یہ درخواست کری ہے، آج پھر میں درخواست کرتا ہوں، اللہ کے واسطے چاہے تھوڑا پڑھیں، قرآن کریم ضرور روزانہ پڑھیں، اور ساتھ میں اس بات کو بھی سوچ لیں، سمجھ لیں کہ خالی عربی پڑھنے سے کام نہیں چلنے والا۔ عربی پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اجر دے گا، لیکن اس میں کیا کہا جا رہا ہے جب تک ہم اس کو اپنی زبان میں نہیں پڑھیں گے، جب تک سمجھ میں نہیں آنے والا، اور جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا ہم اس پر کیا عمل کریں، سوائے اس کے کہ ہم نے رٹایا پڑھ لیا اور اس کے بعد قرآن اٹھا کے پھر باہر رکھ دیا۔ ایسا نہیں۔ میرے آپ سے درخواست ہے کہ کوشش کریں اپنی زبان میں، ہندی ہو، اردو ہو، کوئی زبان جو آپ جانتے ہو، انگلش ہو، اس کا ترجمہ حاصل کریں اور تھوڑا پڑھیں اور ٹرانسلیشن ضرور پڑھیں۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی آپ نے ضرور سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر چلے، جن کو فرعون نے بندی بنا رکھا تھا، اور جب ان سے چھٹکارا ملا، وہ واقعہ الگ ہے۔ جب لے کے چلے اپنی قوم کو، راتوں رات نکل گئے۔ جب فرعون کو پتہ لگا تو فرعون نے ان کا پیچھا کیا اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ۔ ادھر یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے، ادھر پیچھے سے فرعون کا لشکر بمے فرعون کے ان کا تعاقب کر رہا۔ قرآن بیان کر رہا ہے یہ سب، یہ واقعہ میں قرآن کے حساب سے بیان کر رہا ہوں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے تیزی کے ساتھ۔
تو کیا کہا؟ قرآن میں درج ہے یہ الفاظ، بنی اسرائیل نے کیا کہا؟ اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، پیچھے لشکر ہے فرعون کا، آگے سمندر ہے، ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کیا جواب دیا؟ وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے فرعون کا لشکر پوری تیاری کے ساتھ اور آگے سمندر۔ کیا ہے کہا موسیٰ علیہ السلام نے قرآن کے الفاظ میں؟ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، جب انہوں نے کہا کہ ہم پکڑے گئے، موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے، کوئی وہ مجھے راہ دکھلائے گا، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ یہ اتنی زبردست اور ٹھوس مستحکم بات تھی کہ ایسے موقع پر ایسے الفاظ کا نکلنا، یہی ہے وہ پختہ مکمل اور یقین کے ساتھ ایمان جو ہمیں مطلوب ہے، جو ہمیں چاہیے۔ یہ واقعات وہ ہیں کہ اگر ہم ان کو پڑھیں گے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، مجھے ایسی امید ہے کہ یقیناً ہمارے ایمان میں پختگی آئے گی، یقیناً آئے گی، کیونکہ یہ قرآن کے واقعات ہیں، اللہ کی کتاب میں درج ہیں، پیغمبروں کے واقعات ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ قرآن کریم تھوڑا پڑھیں، اس کا ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ اگر ہم یہ پڑھیں گے، اس طرح اس پر عمل کریں گے، تو یقیناً ہمارا ایمان مستحکم ہوگا، مضبوط ہوگا، جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور جب ہمارا ایمان پختہ ہوگا تو جو موجودہ صورتحال آتی ہے، کسی بھی طریقے کی ہو، چاہے وہ بے روزگاری کے تعلق سے ہو، چاہے وہ کسی اور حادثے کے تعلق سے ہو، چاہے وہ بیماری کے تعلق سے ہو، یا جو بھی صورتحال ہو، ہم اللہ کی توفیق سے اس کا مقابلہ کر پائیں، اس کا مقابلہ کر پائیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی مستحکم ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور ہمیں اس لسٹ میں شامل رکھے اور اس لسٹ میں شامل کر دے جو کہ مومن والی لسٹ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک مومن والی لسٹ میں شامل رکھے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔